बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, लेकिन आज मैं वफाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में नहीं हूँ जी। आज मैं इस्लामाबाद से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन आपसे मुखातिब हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट ख़बर आपसे शेयर करता हूँ। दुनिया भर की नज़रें, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की कम अज़ कम नज़रें उस पर जमी हुई हैं। सोशल मीडिया पे उन्हीं के चर्चे हैं और बहुत दूर दराज से टेलीफ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं। लोग भी पूछ रहे हैं कि जनाब हमें टाइम लेके दें। आप यकीन जानिए हज़ार किलोमीटर के फ़ासले से लोग आए हुए हैं और आके इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं, और उनकी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि जो कुर्दिस्तान से इराक़ी कुर्द आए हुए हैं, जो कि तुर्की में क़याम पज़ीर हैं, तुर्की शहरी कहलाते हैं, जो माला अली के नाम से मशहूर हैं और एक रूहानी बुज़ुर्ग और रूहानी इलाज करने वाले के नाम से मशहूर हैं, उनसे मुलाकात करवा दें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं इस्लामाबाद अपने माजूर बच्चों को लेके, गूंगे बहरे बच्चों को लेके, माजूर जो हैं नाबीना बच्चों को लेके पहुँचे हुए हैं। और उनका कहना ये है कि ये जो बुज़ुर्ग आए हुए हैं माला अली महमूद कुर्दिस्तानी, वो उन तक हमारी रसाई हो, और ये इलाज करते हैं। और इनका दावा है कि वो इलाज करते हैं जब रूहानी तरीके से, तो जो गूंगे लोग हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, जो बहरे हैं वो सुनना शुरू कर देते हैं, जो नाबीना हैं वो देखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत कैंपेन चली हुई है। ज़रा थोड़ा सा पहले तो मैं ये बता दूं कि महमूद कुर्दिस्तानी साहब जो हैं माला अली के नाम से मशहूर हैं, ये हैं कौन, कहाँ से आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इराक़ी कुर्द हैं बेसिकली, कुर्दिस्तानी इसीलिए उनको कहा जाता है। तुर्की में रिहाइश पज़ीर हैं, तुर्की में रहे, सऊदी अरब में भी ये रिहाइश पज़ीर रहे, इराक़ में भी ये रिहाइश पज़ीर रहे, और वहाँ पे भी इनका यही क्लेम था कि ये इलाज करते हैं। अब ये रूहानी इलाज क्या करते हैं और ये मशहूर क्यों हुए हैं ज़्यादा, और पाकिस्तान के अवाम की तवज्जो का मरकज़ क्यों बने हुए हैं, इसकी भी ज़रा सुन लीजिए। एक तो वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं, और दूसरा इंतहाई VVIP शख्सियात जो हैं वो उनको अपने यहाँ क़याम पज़ीर के लिए मुतमन्नी हैं कि वो उनके यहाँ क़याम करें। उसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं, और फिर JUI के सेनेटर हैं तलहा महमूद, उनके यहाँ भी वो क़याम पज़ीर रहे। फिर साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी ख़बर शेयर की, ट्वीट भी किया, और वैसे भी कौमी ज़राए अबलाग को भी ये ख़बर शेयर की कि ये सआदत उन्हें नसीब हुई है कि उनके साथ मुलाकात हुई है। अब कुछ ऐसे भी VVIP शख्सियात हैं, सियासी भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिनके अपने बच्चे माजूर हैं, तो इस हवाले से वो भी इनसे रब्ता कर रहे हैं और उनके यहाँ भी इनका आना जाना लगा हुआ है। और दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की, उनको भी वक्त पड़े हुए हैं, वो सिक्योरिटी भी फराहम करनी पड़ रही है उनको, और ये सब कुछ कर रहे हैं। अब जो इनकी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं वायरल हुई हैं, उसमें ये मुख्तलिफ़ बच्चों का इलाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और रूहानी तरीके से मुंह में हाथ डाल के ज़ुबान के किसी मखसूस एरिया को दबाते हैं। फिर सोशल मीडिया पे आता है कि जनाब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई तस्दीक बराह रास्त नहीं मिली कि जिसकी बुनियाद पे बंदा कह सके कि ये ट्रीटमेंट इनका जो है वो सही है, मुस्तनद है, या कोई ऐसा क्लेम सामने आ सके, जो ये क्लेम करते हैं वो सामने आ सके। फिर जब मज़ीद खंगाला गया तो पता चला कि सऊदी अरब में ये बदकिस्मती से गिरफ़्तार हो चुके हैं, और सऊदी हुकूमत ने भी गिरफ़्तार किया था, और उसके बाद फिर इराक़ में भी ये गिरफ़्तार हो चुके हैं। तुर्की में इनके दफातर पर छापे मारे गए, वो भी इनके पीछे हैं। और इसमें हम दोनों माइनस प्लस दोनों का जायज़ा ले सकते हैं कि हो सकता है इनके पीछे कोई जो मुतल्लका ममालिक हैं वो पीछे पड़े हुए हों, उनके इदारे पड़े हुए हों, वो चेक कर रहे हों, या वाक़तन उनके मुतालिक जो डाउट्स हैं वो दुरुस्त भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये अपने अपने अक़ीदे की बात है, और बहुत से लोग उन पे बहुत अक़ीदा रखते हैं, और बहुत से लोग उनके बारे में ये ख़बरें भी दे रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिए, फिर यह है कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है,
انتہائی جو سینئر موسٹ ڈاکٹرز ہیں جو متعلقہ تنظیمیں ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ بتایا جائے کہ ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹھہرایا ہوا ہے، ان کو پروٹوکول کون دے رہا ہے، ان کے رہائش قیام پذیر یہ سارے کون، اور دوسرا یہ بھی چیک کیا جائے کہ جو یہ علاج کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا میڈیکل کونسل نے ان کو پرمیشن دی ہوئی ہے، اور کیا گورنمنٹ نے چیک کیا ہے کہ یہ واقعتاً مستند ہیں نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ مزید ان کے بارے میں بھی کچھ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بھی بتا دوں کہ اس طرح کی شخصیات جو ہیں وہ ہر چند سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت منظر عام پہ آتی ہے اور اس کے بعد پھر بالکل غائب ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، اور ان کا پھر کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آئے اور آج کل کہاں پہ ہیں، انہوں نے یہ علاج کا کرنا چھوڑ دیا نہیں۔ ایک میں بہاول نگر کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت عرصے پہلے، یعنی کہ کوئی آپ کہہ لیں 30-35 سال پہلے کی، 35 سال بھی نہیں 40 سال پہلے کی بات ہے، ایک مشہور ہوئے سپاہی سرور، پنجاب پولیس میں وہ کانسٹیبل تھے، وہ بھی مشہور ہوئے بہت زیادہ، اور وہ اتنے مشہور، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، آج کل تو ایک چیز سیکنڈز میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس وقت تو نہ سوشل میڈیا تھا، نہ موبائل فون تھا، صرف ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا یا اخبارات تھے۔ لیکن ان دنوں میں، آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں، ان دنوں میں پیر سپاہی جو سرور تھے ان کی اتنی زیادہ خبر پھیلی، جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو آنن فانن پھیل جاتی ہے، تو پورے پنجاب میں جی ان کی خبر پھیل گئی۔ اور ایک سپاہی تھے، سرونگ سپاہی کانسٹیبل تھے، کہ وہ بھی اس طریقے سے علاج کرتے ہیں، اور وہ صرف سپیکر پہ مائک پہ آ کے پھونک مارتے ہیں اپنا دم پڑھ کے، جو بھی ہے ان کا طریقہ، اور لوگ جو ہیں وہ پانی کی بوتلیں لے کے آتے تھے اپنے ہاتھوں میں، اور لا کے اور اپنی بوتلیں ڈھکن کھول کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ سپاہی پیر سپاہی سرور جو ہیں وہ ان پہ پھونک مار دیتے تھے مائک کے ذریعے، اور وہ پھونک کہتے تھے جی کہ پانی تک پہنچ گئی، اور ان کا بھی یہی کلیم تھا کہ جناب بالکل ایسے لا علاج لوگ جو ہیں وہ ان کو درست کر دیتے ہیں۔ وہ اس حد تک وہ پاپولر ہوئے جی کہ میں بہاول نگر کی بات کرتا ہوں، یہاں پہ ایک حیدر اسٹیڈیم ہے، حیدر اسٹیڈیم میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی گنجائش ہے، 1 لاکھ سے زیادہ۔ تو 40 سال پہلے کی بات ہے کہ حیدر اسٹیڈیم فل تھا، اور رائٹ لیفٹ جو سڑکیں تھیں ان میں بھی لوگ موجود تھے۔ ہمارے اپنے دوست جو کلاس فیلوز وہ پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے عزیز و اقارب کوئی نہ کوئی معذور تھا۔ تو یہ سچویشن تھی، لیکن اب وہ تھے کانسٹیبل، لیکن ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا، امن و امان کی ذمہ داری وہ ایس ایس پی اور ایس پی اور ڈپٹی کمشنر کی ہوتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہاں ہیں آج کل کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ جاب کرتے تھے نہیں کرتے تھے، پنجاب پولیس نے ان کو فارغ کیا۔ تو یہ ایک ویو آئی۔ پھر ایک اور میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، اور اچھا یہ بتا دوں کہ ایسا کوئی جو ان کا کلیم تھا اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، اور ایسا کوئی ہم نے نہیں دیکھا بہاول نگر میں کہ کوئی ایسا گیا ہو پیشنٹ اور وہ اس کی جو معذوری ہے وہ ختم ہو گئی ہو، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہی براہ راست مدد مانگنی چاہیے، میں یہ کہوں گا۔ اور اس میں اپنا اپنا عقیدہ ہے، لیکن اس طرح سنی سنائی باتوں پہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک رسائی ہو جائے، ان تک ملاقات ہو جائے، اور ان سے بچے لے کے بیٹھے ہیں لوگ، اپنے بچے بچیاں معذور اپنے والدین لے کے بیٹھے ہیں جن کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو یہ سینٹ طلحہ کے گھر تھے، وہاں پہ بھی لوگ پہنچے ہوئے تھے، پھر اسپیکر صاحب کی طرف گئے، پھر گیلانی صاحب کی طرف گئے، اور پھر جہاں جہاں ہے تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ان کا بتایا، اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کہ لوگ دور دور سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک اور بھی بتا دوں ذاتی طور پہ، ایک ذاتی تجربہ ہے، ہماری فیملی میں ہی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہ ہماری فیملی میں سے کسی نے کسی کو بتا دیا کہ جی فلاں صاحب ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں،
تو یہ آپ کی معذوری بھی ختم ہو جائے گی جو متاثرہ فیملی تھی، اور ان کی بینائی بھی واپس آ جائے گی۔ تو بڑی مشکل سے محنت سے ان کو تلاش کر کے لایا گیا، اور گھر میں وہ قیام رہے ان کے ہمارے جو عزیز ہیں ان کے پاس، اور انہوں نے ٹریٹمنٹ کی۔ ایون ان کی ایک تھی کہ ٹانگ فریکچر ہوئی تھی، اور اس میں آئرن راڈ ڈلا ہوا تھا، اور تو انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی میں نے راڈ نکال دیا ہے، اور بس اس کے بعد پھر کہ راڈ ختم اور اب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کھڑی ہو جائیں گے اپنے سہارے پہ۔ تو اس فیملی نے یہی کیا، لیکن اس کے بعد تکلیف شدید ترین بڑھی، اور ڈاکٹرز نے پھر سمجھایا کہ یہ کام نہ کریں، یہ میڈیکل سائنس ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی ٹانگ فریکچر ہے، سرجری ہوئی ہے، اور اس میں ایک آئرن راڈ بھی ڈلا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ بڑی مشکل سے قابو کیا گیا، ریکور ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیکل ایسوسیشن میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ احادیث بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ احکامات ہیں، ہمارے جو حکماء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے سنی سنائی باتوں پہ ایک تو دھیان نہ دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ میڈیکل سائنس سے متعلق ہیں، انہی کو جو طب سے متعلق ہیں انہی کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ اور شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے علاج بھی کروانا چاہیے، اور پراپر علاج کروانا چاہیے، تاکہ جو ہیں کیا کہنا چاہیے، ہم اس طرح سے ایک بھیڑ چال نہ بن جائے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جناب خبریں بہت ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مائنس کو منفی کر دیا جاتا ہے، مائنس کو پلس کر دیا جاتا ہے، پلس کو منفی کر دیا جاتا ہے، اچھے کو برے بنا کے پیش کیا جاتا ہے، برے کو اچھا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پر ہر کسی کے بارے میں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، جو پراپر طریقہ علاج ہے وہ اڈاپٹ کریں، اور اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں، اور بہتر تو یہی ہے۔ باقی اللہ سے دعا کریں، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہوئی ہیں بہت ساری، ہر مشکل وقت کی دعا ہے، ہر خوشی کی دعا ہے، کھانے کی دعا ہے، رزق میں اضافے کی دعا ہے، بیماری سے شفا کی دعا ہے، ہر طرح کی دعائیں ہیں، لیکن وہ سب اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک طریقہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اچھی خبریں بھی جو کردستانی آئے ہوئے ہیں محترم، ان کے بارے میں پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، دونوں طرح کے ویوز موجود ہیں، اور یہ ریکارڈ پہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ ریکارڈ پہ بھی ہیں۔ تو ان پہ آپ دیکھ لیں کن پہ آپ کو بھروسہ ہے کن پہ نہیں۔ بہرحال میں نے کہا کہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔